अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि अब इस तरह नहीं चलेगा। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, करप्ट सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर सब के सब जिम्मेदार हैं। गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, जबकि डाकू कौम के लोगों को तालीम फराहम कर रहे हैं। असम्बली के साथ वाली इमारत में 16 लाख रुपए तनख्वाह ली जाती है। तड़ियाँ लगाते हैं यही लोग, जबकि 3 वज़ीर आज़म खा गए और इस बात पर कोई माफ़ी नहीं ली गई। नाहक फांसी लगा दी और उसका मलाल भी किसी को नहीं है। जिस सांप को दूध पिलाते रहे उसी ने 9 मई को डस लिया। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। पहले सेगमेंट में प्रोग्राम में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आप बताएं कि अगर इस तरह नहीं चलेगा तो फिर किस तरह चलेगा। अब देखें, पार्लियामेंट में आज जो गुफ्तगू की है वज़ीर दिफ़ा ने, बुनियादी तौर पर ये हालात का रोना है और चूँकि बड़े जोश व खरोश से उन्होंने बात की, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी और तमाम जो मौजूद थे इस हवाले से उनका उन्होंने अहाता किया, इसलिए हमें अच्छी लगी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अमल दरामद, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए जो ख्वाजा साहब ने आज कहा, वो बैनुल-दस्तूर भी था और ओपन भी था। पाकिस्तान के अंदर 3 तबकात जो हैं वो असल हुकूमत कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिफेक्टो रूल जो है वो 3 तबकात का है, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और कार्टल्स। 3 तबके ऐसे हैं जो इनके मुआवन बन जाते हैं, ना बने तो वो भगा दिए जाते हैं। उसमें एक तो हम मीडिया इंडस्ट्री हैं, एक सो कॉल्ड हुकूमत, पार्लियामेंट आप कह लें, और तीसरा आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो लोग हैं। अब हर हवाले से क़वानीन बने हुए हैं और उन पर अमल दरामद कराने की सारी बात है। ये लड़ाई है, अमल दरामद नहीं हो पाता। अब ख्वाजा साहब ने कहा है और ये दुरुस्त कहा है कि वो बजट, क्या बजट होगा, अब इस पर आप गौर करें, वो कौन सा बजट है कि जिसकी टोटल जो एलोकेशंस हैं उसका 60% आप कर्ज़ों की अदायगी और सूद की जो वापसी है, सूद की अदायगी, उस पर आप खर्च कर देते हैं। तो बजट तो सारा यहाँ ख़त्म हो गया। फिर खसारे में चलने वाली जो कॉरपोरेशनें हैं, सरकारी इदारे जितने भी हैं, उस पर हमने बार बार यहाँ बात की है। ये हम आम पाकिस्तानियों को भी इसका पता है। ये आप यूँ समझें कि किसी इंसान के जिस्म में आप खंजर घोंप दें और खून बहना शुरू हो जाए। ये बेल आउट पैकेज, ये सब बेकार बातें हैं, बार बार तजर्बा करके देख ली हैं हमने कहा कि जी हम स्टील मिल को मुनाफा बख्श बनाएंगे। ठीक है, जनरल कयूम साहब ने एक हद तक उसको चलाया, कुछ और लोगों ने भी चलाया, लेकिन बात फिर वही है कि अल्टीमेट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कैसे लेके चलेंगे आप? ठीक है, आपको निजी, जो एक पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल बन चुके हैं निजकारी के, आप उसे कैसे बाहर आ सकते हैं? जब निजकारी होने लगती है तो उसमें क्या रुकावटें आती हैं, उसका भी उन्होंने रोना रोया। फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात एक तरफ लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रिविलेज क्लास है वो कोई और है। 90% पेंशन लेने वाले लोग कौन हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो रुकावटें भी पैदा करते हैं। तो कौमी ख़जाने का जो ज़िया हो रहा है और बाहर से जो जिस तरह से अमदाद आती है वो भी ज़ाया होती है, ये हम सब हमारे सामने है, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। बात ले दे के यहीं पर है कि आज भी उन्होंने एक इल्तिजा भी की है। उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए ये जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं इसमें हम तो क्या, कोई गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर सकती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब ये कहा गया कि हम मुख्तलिफ वालों से कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले जो उन्होंने हथियार डाले वो आपको पता है किसके सामने डाले? वो शुगर मिल्स एसोसिएशन के सामने डाले, नैब ने, जिसके चेयरमैन जनरल थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मार्शल अदवार के अंदर भी इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। रेवेन्यू कलेक्शन आपने करनी है, भाई 500 रुपये का टैक्स तो आपको लैंड माफिया नहीं दे रहा, जो टोबैको माफिया है वो पूरे का पूरा जो है अपना टैक्सों का निज़ाम है उस पर वो फन बुला के बैठा हुआ है। उसके बाद और बहुत सारे हैं, हर जगह कार्टल बने हुए हैं। वो बजाय टैक्स पे करने के वो रहते मांगने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी इंडस्ट्री बंद हो गई तो 50 लाख आदमी सड़कों पर होंगे, बेरोजगार होंगे, हुक्मरान भी डर जाते हैं। सब बात तो वही है ना, मतलब इस बजट में भी तो उन्हीं लोगों को ऑब्लाइज किया गया है, इसी तरह है ना? जी बिल्कुल इसी तरह से। नवीद चौधरी साहब, बात तो वही है जो आपने की है कि तरीका कार मौजूद है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप ये बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि अदलिया इसमें मुलव्वस है, और वो इस तरह से कि अदलिया में टैक्स के 1300 अरब रुपए के मुकदमात मौजूद हैं जिन पर हुक्म इम्तना पड़ी हुई है। वो ठीक कहता है। असल में नवीद चौधरी ने बिल्कुल आपको सही बात समझाई है कि ये सारा खेल है क्या। असल में इस मुल्क के हुक्मरान वो 3 तबकात हैं जिसका तज़किरा नवीद ने किया है, और हमें उनके ख़िलाफ़ लड़ना है।
اگر پارلیمنٹ میں اچھے لوگ آ جائیں تو وہ لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے پارلیمنٹ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کے نمائندے یہاں بھی بیٹھے ہیں، کہ ان کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. وہ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں 500 روپے ٹیکس کی چوری ہے، وہ کہتا ہے ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے جناب چائے درآمد، صرف چائے جو درآمد کرتے ہیں وہ 45 روپے کے ٹیکس چوری کر جاتے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ملک میں ہزاروں ارب روپے چوری کیا جائے گا تو پھر ہم کیا بنائیں گے بجٹ. ہم لوگوں سے دنیا سے قرضہ لیتے ہیں سود کی رقم ادا کرنے کے لیے، ہمارا جو ہم نے واپس کرنا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. تو پھر یہ ریاست چلے گی کیسے؟ وہ اس کو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے ہماری 2 وزارتیں 1000 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہیں. وہ کہتا ہے 190 ملین کی چوری میں ایک ریئل اسٹیٹ کا مالک ہے، لیکن اس کا نام ہم نہیں لے سکتے، اتنے ہم کمزور ہیں الیکٹڈ لوگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنا موبائل میں 65 ارب روپے کی چوری ہے، جی ایس ٹی میں 2880 ارب روپے کی چوری ہے، یان جو ہے یان اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 250 ارب روپے کی چوری ہے. وہ کہتے ہیں یونیورسٹیوں کے جو چانسلر ہیں وہ خود کرپشن کر کے ارب پتی بن گئے، اسی کریے گی. وہ کہنا کمال ہو گیا. اب بھائی ان معاملات میں میں سمجھتا ہوں آج اس نے ہمارا موقف پیش کیا عام آدمی کا، اور یہ موقف پیش ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کل میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ ہم نے جو چیزوں کو بیچنا ہے ہمیں بیچنی نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ 94 سے ہم سوچ رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہاں پہ نوید قمر تھا، وہ بھی یہ سوچ کر کہ اس کے دور میں بھی ایشو تھا، میرے دور میں بھی ایشو ہے. لسٹ موجود ہے کہ بھائی ان کو بیچو اور اس سے ذمہ داری سے جان چھڑاؤ تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے اس کے اندر ہم دیتے نہ رہیں. اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ نہیں صنعتیں بچ سکتی، وہ ادارے نہیں چل سکتے، بھلا اس میں کتنا پیسہ آپ ڈبو دیں. تو یار یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. اب سوال ہے جو نوید نے کھڑا کیا ہے، بھائی گورننس تمہارے پاس ہے، یہ فیصلہ تم کرو، اور فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا. آج نہیں کل کوئی بھی حکومت آئے اس کو یہ جو آج باتیں خواجہ آصف نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہیں یہ پارلیمنٹ میں اس کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس نے جو نشاندہی کی ہے بالکل درست کی ہے، اور تمام پارلیمنٹیرینز کا یہ کام ہے اور حکومت کا کام ہے. اب تو یہ ان کی مدت ختم ہونے والی ہے، جانے والے ہیں. جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے اس کو کوئی کام کرے نہ کرے، اقتصادی طور پہ اگر پاکستان کو واپس اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے تو پہلا حملہ ان لوگوں پہ کیا جائے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تم جا کے دیکھو یہ جو بڑے سٹور ہیں سارا اسمگل آئٹم وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹیکس وہ آنے کا نہیں دیتے. اور یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ. یہ دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا کہ جب تک ہم ڈالر نہیں کمائیں گے ایک چیز، اور یہ ہم لوٹ مار نہیں بچائیں گے تو کیا پریولیج لوگوں کو فائدے ہی فائدے ہیں. لوگوں کے اربوں روپے کے معاف ہیں بینک کے لون جو ہیں، لیکن مجھ غریب کو اگر لون دینا پڑے ایگریکلچر کے طور پہ آپ کو پتہ نہیں ہماری تو کرکی آ جاتی ہے، ہمارے تو نام اخباروں میں چھپ جاتا ہے. تو ایسے نہیں چل سکتی ریاست. وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ آن دیز تھنگس. ان اداروں پر ہاتھ ڈالے گا کون؟ پیجے سر آپ بتائیں، کارٹلز کی سرزنش کرے گا کون؟ کہہ تو دیتے ہیں لیکن کیا ان کو روکنا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں دیر ہے درست ہے، اچھی بات کی ہے انہوں نے، لیکن آئی وش کہ یہ بات فائنانس منسٹر کرتے، کیونکہ یہ ڈومین ان کا ہے، ان کا ڈومین ڈیفینس ہے. اینڈ جو اکنامکس کی بات ہوتی ہے وہ فائنانس ہی کرتے ہیں یا کامرس والے کرتے ہیں. بہرحال کر دی انہوں نے بات، اچھی بات کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہماری اسمبلیز کا ریکارڈ دیکھیں تو پہلے تو ہم سارے ڈیفینس بجٹ پہ شور کرتے تھے کہ بہت زیادہ ڈیفینس ہے، اسپیچز موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اور آج اس کو ہم نے چینج کر کے ڈیٹ سروسنگ پہ لے کے آگے. اچھی بات. جتنی بھی خواجہ آصف نے باتیں کی ہیں یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. یہ لیٹ ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے، کم از کم کسی نے اس پہ بات تو کی ہے نا. یہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے ہم، تو وہ کہتے ہیں نا وہ کارپٹ کے نیچے ڈال کے مٹی پاؤ تو آگے چلو، یہ ہم کرتے رہے. اچھی بات ہے، لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. یہ بہت پرانی ڈیزیز ہماری اسمبلی کے اندر آ رہی ہے، اور اس ڈیزیز کو شکر ہے کسی نے کھولا تو ہے نا. اب ان پہ تنقید جو مرضی آپ کرتے رہو وہ الگ بات ہے، لیکن لک آن دا پازیٹیو سائڈ کہ somebody has come out and said something, at least you know what is the reality. ہم تو ریالٹی سے بھی بھاگتے ہیں. اب بات آتی ہے ایسٹس ہم کیوں بیچیں؟ اس لیے کہ ہم انکمپیٹنٹ ہیں. آپ کا سب سے بڑا ایسٹ یہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ہے جس نے دنیا کے پائلٹس ٹرین کیے. انجینئرنگ سب سے بہتر ہماری کراچی میں ہوتی تھی، ہب ہوتا تھا ہر قسم کا. ہے جی پیچھے ہوتی تھی نا، نہیں کب تک ہم ہوتی تھی؟ یہ اس لیے بیکاز ہم نکمے ہیں، ہم انکمپیٹنٹ ہیں، ہم ڈوسائل بن گئے، ہم نے اپنی انڈسٹری کو ختم کر دیا. روزویلٹ ہوٹل کی بات کرتے ہیں، پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن اینڈ ون آف دا بیسٹ ہوٹلس اینڈ بیسٹ سائٹس ان نیو یارک. آپ دیکھیں مینجمنٹ خراب،
یہ ان کی تھی. سر وہ دے دیا نا, وہ ہم نے نہیں اب تو دے دیا نا جی, شکر ہے کہ ہم نے خرید کر کے دے دیا ہے بڑی لمبی یہ عرب شہزادے کے ساتھ. بٹ the question is we can do wonders, we can do wonders. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بات کرتے ہیں بہت بڑی بڑی, چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو گیج کریں. میں ایک پرائم منسٹر وزٹ پہ گیا ہوں, تو اندر جب گئے تو سینیٹر طارق عظیم ادھر, تو ہم نے دیکھا جو تولیے ہیں جو کہ پاکستان زبردست بناتا ہے, وہاں تولیے کہاں کے تھے, میڈ ان اسرائیل. میری گرمی چڑھ گئی, میں نے کہا یار یہ پاکستان کا ہوٹل ہے, اسرائیل کی چیزیں آپ ادھر بیچ رہے ہیں, کیا بات ہے. پاکستان کا جو اپیرل ہے اور جو جتنا بھی ٹیکسٹائل ہے, وائی کانٹ وی سیل اٹ ہیئر. بیڈ شیٹس ہیں, ہر چیز ہے, ملینز آف ڈالرز. دا کوشچن از ہم مار کھاتے ہیں رانگ پیپل ایٹ دا رائٹ اسپاٹ. اپوائنٹ گڈ پیپل اینڈ بلیو می, پاکستان کے اندر سب کیپیبلٹی ہے, ہر قسم کا. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے. یار اگر ہم نیوکلیر بام بنا سکتے ہیں تو کانٹ وی ڈو اینی تھنگ ایلس؟ آف کورس وی کین. پی جے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. پی جے, یہ جو آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. یہ جو اس نے کہا ہے کہ 190 ملین روپے کی چوری ریئل اسٹیٹ میں ہے, تمباکو کی 2 کمپنیوں کے بارے میں اس نے کہا 240 روپے کا ٹیکس جو ہے نا وہ چوری کر رہے ہیں. کیا آپ ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے؟ بالکل کرتا ہوں. آئی ایم سو گلیڈ ہی از پوائنٹڈ آؤٹ. میں یہ چاہتا تھا سر یہ ساری نشاندہی تو ان کی جانب سے کر دی گئی ہے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں جاوید صاحب؟ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جس ملک میں ہزاروں ارب روپے کی چوری ہو وہاں پر بجٹ کس طرح کا پیش ہو سکتا ہے. آپ بھی تو دیکھیں کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. منیزے, پہلی دفعہ مجھے کسی 38 سالہ سروس کے ساتھ ایک ایکسپیرینس سیاستدان نے جتنا سچ بولا ہے, میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ان کو تمام پاکستان کی معیشت کی برائیوں کا پتہ ہے ود فگرز, کہ ریئل اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے, تاجر مافیا کیا کر رہا ہے, ٹیکس بجلی کہاں چوری ہو رہی ہے, سگریٹ والے کیا کر رہے ہیں, دوائیوں والے کیا کر رہے ہیں. ان کو ہر بیماری کا پتہ ہے, اور بے بس اتنے ہیں کہ کسی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دیں استعفیٰ اور جائیں اپنے گھر, کیونکہ اتنا سینئر پولیٹیشن اگر اتنا بے بس ہے کہ میرے ملک ڈوب گیا, جس کی معیشت ڈوب گئی, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفٹ سے لے کے قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے, جس کے بغل میں بیٹھا فائنانس منسٹر صرف فگرز پیش کر رہا ہے. تو اس بے بسی اور سچی گفتگو کے ساتھ ان کو سب سے پہلے گھر جانا چاہیے اور سیاست سے توبہ کرنی چاہیے کہ 38 سال اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج جو سچ بولا اس بات پہ, اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ جس نہج پہ آج پاکستان پہنچا ہوا ہے. اچھی بات ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے, باقی تمام ایشوز اس کے مقابلے میں زیرو ہو گئے. اگر انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی, اگر پاکستان نے یہ رویہ رکھا, ہمارے سیاستدانوں نے, بیوروکریسی نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے اگر یہ رویہ رکھا, تو پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا بولوں کہ پاکستان کس نہج پہ پہنچ جائے گا. آج آپ دنیا میں آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کی کوئی کمٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. آج آپ کے دوست ممالک آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں مگر آپ کر کیا رہے ہو. یہ سب کچھ خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکمران ہیں جنہوں نے مجھے ریلیف دینا ہے, جو میرے ملک کی معیشت کو درست کرنا ہے, میرے ملک کو رائٹ ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے. اب بلیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ بلیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں پوری حکومت کو, تمام حکومتوں کو دے رہا جاوید صاحب انہوں نے ہوں, یہی کہا ہے نا کہ ہمارے سروس کے ساتھ ایک سیاستدان 1-2-3 سال والا پارلیمنٹیرین بات کرتا تو اور بات تھی. اتنا پاورفل پولیٹیشین اگر بات کرتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سیاستدان بالکل فارغ ہے. جاوید جو بات نوید دیکھیں, جو باتیں جو حقائق اس میں اجاگر کر دیے گئے ہیں, گفتگو کرنا تدارک, ایک سیکنڈ, نہیں, جو حقائق ظاہر کر دیے گئے ہیں, جو حقائق ظاہر کر دیے گئے ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. جاوید صاحب جو حقائق ظاہر کر دیے گئے ہیں ان سے نظریں کسی طور نہیں چرائی جا سکتی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کی کل آمدن سے زیادہ ہم پر سود ہے. اور وہی بات کہ آپ نے اچھی طرح اس پر روشنی ڈالی کہ ملکی معیشت میں کہاں کہاں کیڑا لگا ہوا ہے, اس کیڑے سے تو اس معیشت کو پاک کرنا ہے. اس پر ہم کرتے ہیں بات ایک بریک کے بعد, ابھی اس پر مزید بھی بات ہونی ہے. آپ ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج جو تقریر کی اس میں حقائق کھول کھول کر بیان تو کر دیے، لیکن اس میں کہیں کچھ ڈر اور خوف بھی نظر آیا. وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جو ادارے ہیں اگر ہم ان کو نجی کرنے کا سوچیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نیب کہیں اس پر بھی ہاتھ نہ ڈال دے. تو جاوید صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یہ سفید ہاتھی کون سے ہیں جن کی طرف خواجہ آصف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھو منیزہ، پہلی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیماریوں کا پتہ ہے تو پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو سب سے پہلے آن بورڈ کریں، ریفارمز کا ایک ایجنڈا پلان کریں، اور اس میں اگر قاسم کے ابو سے بھی بات کرنی پڑتی ہے تو ان سے بھی بات کریں، کیونکہ وہ بھی عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں. اگر آپ صرف اور صرف پاور سیکٹر کو لے لیں جہاں گیس اور پاور الیکٹریسٹی شامل ہے، 3700 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. سٹیل مل آپ کی موجود ہے، ریلوے موجود ہے، پی آئی اے 450 ارب سے اوپر جا چکی ہے لاس میں، چلنے کے قابل نہیں رہی. آپ کی او جی ڈی سی ہے، پی ایس او ہے، آپ کے پی آئی ڈی سی کے انڈر چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں، انجینئرنگ کونسل بنی ہوئی ہیں، ایم ای بنائی ہوئی ہیں، ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان کو رفلی اراؤنڈ ہر سال 450 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. یہ ہے ڈائلما. کوشچن یہ ہے منیزے کہ اتنے بڑے سیاستدانوں کو اگر ان بیماریوں کا پتہ ہے تو پھر یہ ایک میز پر کیوں نہیں بیٹھتے، ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ملک کی معیشت آلموسٹ ڈوب چکی ہے، آپ ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں، آپ کی معیشت بھی اور سیاستدان بھی، تو ہمیں پھر کوئی نئے رستے نکالنے پڑیں گے، ہمیں مل بیٹھ کے رستے نکالنے پڑیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس طریقے سے ہم ملک چلا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ سوزوکی موٹرز نے اپنا 9.5 ارب روپے تاریخ میں پہلی دفعہ لاس کیا ہے. اس سال کے اندر جتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ آلموسٹ، جو لیوائس ہے اس نے اپنا آفس چینج کر دیا پاکستان سے. پاکستان بگیسٹ سپلائر تھا لیوائس کا. بات یہ ہے کہ جتنے بڑے برانڈ ہیں پاکستان سے اب بھاگ رہے ہیں. آج آپ نے جو لیٹسٹ شیل کی رپورٹ ہے کہ شیل ادھر سے چلا گیا، کہنے کا مقصد یہ نہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے. ہمیں حالات وہ کریٹ کرنے جہاں انٹرنیشنلی دنیا، پاکستان جو 27 کروڑ کی آبادی ہے، ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کی طرف اٹریکٹ کرے. اٹریکٹ کرنے کی بجائے ہماری مارکیٹ سکویز کر رہی ہے. کچھ 40 سے 50 ارب ڈالر کی پاکستان کی ایک سال میں اکانومی شرنک کر گئی ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جاوید صاحب یہ بات اداروں کے علاوہ بھی بات کرنی ہے. میں چاہوں گی کہ افتخار صاحب آپ مجھے بتائیں، عدلیہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ والی عمارت میں 16 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ہیں، مگر یہ 3 وزیر اعظموں کو کھا گئے. سمبولکزم ہے، انہوں نے سمبولکزم. سر یہ سمبولک بات ہے، ویری سمبولک. یو مین جو پھانسی کی بھی بات کی وہ بھی سمبولک ہے؟ سمبولک کا نا، ان کے کردار پہ سمبولکزم ہی ہے نا. اگر پھانسی کے اوپر ان کو خواجہ آصف صاحب بات کہاں سے پھر کہاں چلی جائے گی چھوڑ دیں، یہ سب ایسے اشاروں سے بات کرتے ہیں. اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو ہے جو جاوید شور میں چاہ رہا ہے. جاوید کہتا ہے کہ آپ ایک جو ملک میں ایک آدمی اور ایمرج کر رہا ہے، آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں. اب اس کے پاس کتنا اچھا حل ہے. ایک آدمی کے ساتھ ہم بات کریں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ تو پھر جاتی کیا. سر اسی آدمی کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک سام جس کو دودھ پلاتا رہا ہے اس نے 9 مئی کو ڈس لیا. اسی کی بات ہو رہی ہے. اچھا غالباً نہیں میرا نہیں خیال. میں قاسم کے ابو کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھا نا، کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا بات یہ ہے میرے دوست کہ میں نے جو کہنا تھا پہلے اپنے حصے میں کہہ دیا. وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس مینک. کیسے ہوگا؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا. جو بات نوید نے کہی ہے یہ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کر رہے. بیماری وہ ہے دا کارٹلس، دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی جوڈیشری. یہ کمبینیشن ہے. یہ ریکورڈک والا ایک کیس جو آپ کے سامنے ہے وہ آنکھیں کھول دینے والا کیس ہے. کیا شور نہیں مچایا انہوں نے اور کیا نتیجہ نکلا. ہمیں وہاں پہ اب پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ شور مچے گا مزدوروں کا. میں خود مزدوروں کا حامی ہوں. شور مچے گا. شور مچنے سے پہلے آپ ان سے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ کی بات کریں، ایک صحیح منصوبہ لے کے آئیں اینڈ یو گو فار اٹ. اب یہ کہنا کہ جی ہم اسٹیل مل کے ملازموں کو بھی رکھنا ہے اور اسٹیل مل میں پیسے بھی دیے جانا ہے. آپ ان ملازموں کو پیسے دیں گولڈن شیک ہینڈ سے، اور پھر آپ ان کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو BISC میں یا کسی اور طریقے سے آپ ان کی مدد کرتے رہیں.
پر یہ تو نہیں ہے کہ پیسے آپ ڈالتے رہیں اور وہ نیچے سے بوری کھلی ہے وہ پیسے جا رہے ہیں. اور یہ بات جو کہہ رہا ہے سرمایہ داروں کے بارے میں, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایس ٹی کے 2880 روپے کی چوری ہے. یہ کم ہے, 2880 روپے ارب. تو میں جب تک ان پہ نہیں ہم پکڑتے تو اب تاجر ذمہ دار ہیں اس کے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب حالت یہ ہے کہ راجہ بازار میں چلے جاؤ, جوڑیا بازار میں چلے جاؤ, سوتر منڈی شالوی میں چلے جاؤ, کسی جگہ پہ چلے جاؤ, وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو ہم اس کا کیا کریں پھر؟ اگر سختی کرنی پڑے گی تو کریں, اور اس کے لیے اگر کسی حد تک جانا پڑتا جائیں. بالکل. نوید چودھری صاحب, نشاندہی تو افتخار صاحب نے بھی بخوبی کی اور جاوید صاحب نے بھی باتیں بہت اچھی کی, لیکن ان کا حل ہے کوئی؟ خواجہ آصف نے بھی یہ جو باتیں آج ہمارے سامنے رکھی ہیں, وی آل نو دیٹ, اور ہمیشہ سے ہی ہمیں پتہ ہے, مگر اس کا سد باب کیا ہے؟ جی حل بتایا انہوں نے حل بتایا ہے, اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی یہی شور مچا ہوا تھا. وہ بھی جب بلاتے تھے صحافیوں کو تو یہی کہتے تھے کہ دیکھو یار یہ کر کے آ رہے ہیں, یہ تازہ ٹیکس نہیں دے رہے. یقیناً ہم میں سے 3 لوگ تو ہیں جنہوں نے وہ بریفنگ اٹینڈ کی ہوئی ہیں, تو یہ ہر دور میں معاملہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ادارے اپنا کام کریں. ہمارے ہاں یہ جو اسٹے کا کلچر چل پڑا ہے یہ کیا ہے؟ میں ٹیکس وصول کرنے جا رہا ہوں ایف بی آر کی طرف سے, آگے وہ اسٹے دکھاتا اور میری بےزتی کرتا, مجھے چوہدری صاحب ایف بی آر بھی تو زیادتی کرتی ہے. وہ نہیں, دیکھیں اس کا حل ہے نا, حل نکالا جانا ہے اس کے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہیں آپ اسٹے دے دیں 2001 میں, وہ بھی غلط ہے. ہمارے ہاں جو کارپوریٹ کے جو وکلا ہیں وہ پیسے اس بات کے لیتے ہیں کہ اسٹے لے کے دیں گے آپ کو. آپ اندازہ کریں سارا سسٹم چوک ہو گیا. پھر جو بات نیب کی رہی سب نے دیکھا, نیب نے کاروبار خود بند کرائے آگے بڑھ کے. جس بندے نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی اس کو فوراً نوٹس آ گیا, چیزیں ساری لیٹ ہو گئی, پروجیکٹس میں ڈیلے ہوا. اگلا معاملہ کیا ہے؟ اگلا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نجکاری کی جانب بڑھتے ہیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں, جو بات درست ہے, تو اس میں کرنا کیا ہے؟ حکومت نے ریگولیٹری باڈیز کو افیکٹو بنانا ہے, جو بالکل مشکل نہیں ہے. جو حکومتی ارکان ہیں, یعنی کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ سرکاری افسر ہیں, اس میں آپ کے چلے منتخب نمائندے بھی ہیں, وہ آپ ریگولیٹری باڈی میں ڈالیں, وہ صارف کا مفاد دیکھیں, کریں اس کی نجکاری اور اپنا شیئر بیچ میں رکھ لیں. بس یہاں ایک بہت بڑے تاجر نے, مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں یہ کہا, بڑی شاندار تجویز تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت بجلی چوری کا ایشو ہے بہت زیادہ, جنرل صاحب کے دور میں بھی تھا. میں جنرل صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ جو آرمی چیف بھی تھا, جو چیف جسٹس بھی تھا, جو وزیر اعظم بھی تھا, جو آل نال تھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ متعلقہ چیمبر سے کہیں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کی ذمہ داری اس کی. مثلا میں فیسکو کا اگر ہوں اور وہاں فیصل آباد چیمبر کا صدر بھی ہوں, تو فیسکو میرے انڈر دے دیں, میں نجکاری کرتا ہوں, چیمبر سنبھال لے گا. آپ تصور کریں اگر تاجر سنبھال رہے ہوں ڈسٹریبیوشن کمپنی کو, لیسکو کو, فیسکو کو, میپکو کو, KEC کو, 1 روپے کی بھی چوری ہوگی ختم ہو جائے گا. سر وہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام اسی طرح ہے جس طرح کہ میں نے بتایا, اور حالات بھی اسی طرح کے تھے. تو 2018 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو لے آتے ہیں, اس کو اقتدار دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے اس کا براٹ اپ کرتے ہیں کہ وہ ریاست کو یرغمال بنا لیتا ہے اور سانحہ نومئی ہو جاتا ہے. پی جے سر آپ کیا کہیں گے؟ اس پوری گفتگو میں مجھے ایسا لگتا ہے گورننس کی کمی تھی, اگر وہ ہوتی تو پھر یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی. دیکھیں سب سے پہلے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب ہم لوگوں کے نامے نہ لے سکیں, کبھی بھی وہ ترقی نہیں کرے گا. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو کھل کے کریں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں آپ. بہرحال یہ ساری بیماری سیاستدانوں کی ہے, اور یہ بیماری ایک سیاستدان نے ہی ایکسپوز کی ہے ان دا فارم آف خواجہ آصف. یہ سب وہیں سے شروع ہوئی ہے. یہ پولیٹیکل بیماری ہیں. آپ کے ادارے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے پولیٹیکل اپوائنٹیز رکھ دی ہیں وہاں, انکمپٹنٹ لوگ, اس کو رکھ لو, اس کو رکھ لو, اس کو رکھ لو. یہ فوج میں کیوں نہیں ہوتا مجھے بتاؤ نا ذرا. ان کا ایک وہ جان سے کھیلنے والے, تو ایک ڈسپلن ہے, ہم نے وہاں نہیں رکھا. تو بیسکلی جب آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے ایک ایگزامپل دیا جنرل مشرف کا, اگر وہ نہیں کر سکے تو مجھے بتاؤ اور کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. تو پھر کیا کریں؟ ہاں گڈ کوشچن. اب کیا کریں؟ آپ اپنے, میں تو سن لیں, اب یہ کریں کہ اپنے جو گورنمنٹ کے ادارے ان کو پرائیویٹائز کرو, پبلک سیکٹر میں دے دو. یہ MCB نیچے گیا ہوا تھا, میاں منشا نے اٹھا کے کہاں سے کاری کیا. سر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کرنا ہے نا, اس کے علاوہ کہ بینک آف پنجاب لے لو, نعیم الدین, بینک آف پنجاب نیچے چلا گیا تھا, نعیم الدین اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا بینک آف پنجاب. سر کہاں سے لے گیا؟ بات آپ لوگ اداروں کی نجکاری کی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر 3 طبقات کے کر لیا جائے تو پھر ان تمام مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی اگر ان پر کام نہیں کیا جاتا. ملک میں گورننس بہتر ہوگی تو ہی
मुल्की मईशत बेहतर होती है। फैसला करके मुतल्लिका क़वानीन को यकीनी बनाना होगा। कल एक मार्का होने जा रहा है मेयर कराची का, उस पर भी बात करनी है। एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। हाफिज नईमुर रहमान या फिर मुर्तज़ा वहाब, कराची का मेयर कौन होगा, इसका मार्का कल होने जा रहा है। नवीद चौधरी साहब, नंबर गेम क्या कहती है, कौन ले जाएगा बाजी? देखिए, नंबर गेम से पहले ही जमात इस्लामी को अंदाज़ा हो गया था कि गेम हाथ से निकल गई है। 9 मई से बहुत पहले जमात इस्लामी के एक मरकज़ी लीडर दफ्तर तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने पूछा कि कराची में क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि जिस वक्त मेयर का इलेक्शन होने वाला होगा, मेयर और डिप्टी मेयर का, तो PTI के आधे से ज़्यादा अरकान पार्टी छोड़ जाएंगे। ये सूरत हाल थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि एक तो ग्राउंड रियलिटी होती है, दूसरा ये होता है कि आगे आने वाले हालात क्या बन रहे हैं। जब एक पार्टी हुकूमत से चली जाए और उसके दोबारा आने का चांस ना हो तो उसके अरकान भी साथ छोड़ देते हैं। बहरहाल अब कल जो होने जा रहा है उसमें आपने देखा कि 30 अरकान जो PTI के हैं वो तो लानिया फारवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, बाकी भी बहुत सारे गायब हैं, कुछ पर केसेस हैं। अब कल वो गैर हाज़िर होंगे या आके वोट डालेंगे, ये हम कल देखेंगे। अगर वो गैर हाज़िर भी होंगे तो सारा अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो नंबर पोजीशन है वो मैं डिस्कस कर दूं। जमात इस्लामी के पास हैं 130, पीपल्स पार्टी के पास 155, PTI के पास 63, मुस्लिम लीग नून के पास 14 और JUI के पास 4 हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें बड़ी सरहद और वजाहत से हमें नज़र आना शुरू हो गई है। ये सारा मामला कल अल्टीमेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा और मुर्तज़ा वहाब मेयर होंगे। बाकी अदालतों में जो लड़ाई लड़ने वाले। सर, आपको क्या लगता है, जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना है, क्या कोई हॉर्स रेडिंग हो सकती है, जिस तरफ नवीद साहब भी इशारा कर रहे थे, क्या कहते हैं? ये तो इस तरह है कि बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो रहा है कि बस मैंने खेलना है, बाकी को नहीं खेलने देना। और भाई कराची सबका है। नेमतुल्लाह ने बहुत मेहनत की, क्रेडिट कोई और ले गया, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा आया, उसने भी किया। ये सब करते हैं, कराची के लिए काम करने वाले हैं। नासिर शाह की आज बड़ी अच्छी एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कहा देखो जो जीतेगा हम कहेंगे वेल डन, अगर हम जीते आप हमें कहो वेल डन। आई मीन दैट हैज़ टू बी द स्पिरिट ऑफ एवरी एंड एनी इलेक्शन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस इलेक्शन के बाद भी फिर यही होगा, धांधली होगी, ये हो गया, फलाना हो गया। हम कभी किसी बोर्ड पे, ये जो ऊँट है ये बड़ा बिगड़ा हुआ ऊँट है, ये ऊँट कभी नहीं ठहरेगा। ये इफ्तिखार कई दफ़ा कहते हैं ये जो जनरल इलेक्शंस होंगे, क्या रिज़ल्ट मानोगे कि नहीं? इलेक्शन तो हो जाएंगे, बात तो मानने की है, ये होंगे नहीं होंगे, और यही हमारा डिलेमा रहेगा। सर, इसका केस भी मौजूद है आला अदलिया के पास, जिसकी समाअत 22 तारीख तक के लिए मुलतवी हुई है। खैर, मैं चाहती हूँ कि इफ्तिखार साहब आप ये बताएं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में राब्ते तेज़ हो गए हैं, कौन किसको क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या खबर है अंदर की आपके पास? किसी को कुछ ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी इन दोनों जमातों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इकट्ठे होकर बैठ जाओ, एक मेयरशिप ले ले, एक वाइस मेयरशिप ले ले और खिदमत करो कराची के लोगों की। ये मौका अगर मिल ही गया तुम्हें, हम जैसे लोगों की वजह से, हम लोकल बॉडीज़ के बहुत हामी हैं, ख़ासतौर पर मैं बहुत बड़ा हामी हूँ। अगर ये मौका मिला है तो इस मौके को गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नाकामी का फेस किया। आपको अब आके लीडर के तौर पे आगे आना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक के नाम मेयर, और जो मेयर वाले हैं वो कहते हैं जी इसलिए हम मेयरशिप ले रही हैं कि हमारी सूबे में हुकूमत है, हमारी वफाक में हुकूमत है। ये बातें इर्रेलेवेंट हैं। बात यह है कि कराची के मसाइल से आप बखूबी दोनों फ्रीकैन आगाह हो, पीपल्स पार्टी भी आगाह और जमात इस्लामी भी आगाह है, तो मिल के काम करो। अगर मिल के काम करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो उसकी तुम्हें शाबाश लोग देंगे। क्या तुम किस झगड़े में पड़ना चाह रहे हो? अगर कल से ही बदमज़गी का आगाज़ हो गया तो फिर क्या होगा इस बदमज़गी का अंजाम? एक दूसरे की टांगें खींचोगे, एक दूसरे को गंदा करने के लिए गलत बयानी से काम लोगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, बजाय जो काम करना है गलियों का साफ करना है, सीवरेज का, पानी की तकसीम, जो वाटर टैंकर है माफिया, उसके साथ मुकाबला करना है, तो तुम आपस में मुकाबला करने लग गए हो। तो आई विल रिक्वेस्ट you in the greater interest of the people of Karachi, for God's sake, sit down and start the new chapter in Karachi. इफ्तिखार साहब, एक चीज़ मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ये जो मर्जी आए, ये टैंकर माफिया का कुछ नहीं करेंगे। अगर बात यहाँ तक है कि करना चाहिए, कराची के मुफाद में कोई फैसला कर लिया जाए तो वो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं है ना, क्योंकि दोनों फरीकैन के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात तो अभी भी मेयर और डिप्टी मेयर और आपस में राब्ते भी इन्हीं पर हो रहे हैं। जावेद साहब क्या कहते हैं? उन्हीं से बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत के लिए ये एक और कलंक का टीका है कि ये 30 घोड़े
جو سر عام ٹی وی سکرینوں پر دکھائے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے کہ آج سیاست آپ کی ادھر ہی کھڑی ہے، کہ آپ آج بھی ہارس ٹریڈنگ اور یہ گھوڑوں کو لیفٹ رائٹ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے تو ہمیں ہماری جمہوریت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ کون کر رہا ہے؟ اب بات ہے جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حافظ نعیم الرحمان نے آفر کر ہی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر وہ بھی کراچی کے عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر مل کے ایک بیسٹ کومبو بنتا ہے. ایک کے پاس سکلز ہے، مینجمنٹ سکلز ہے، گراس روٹ لیول پہ ان کے ورکرز موجود ہیں، تجربہ ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ساتھ دینا چاہیے. آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے، آپ کے پاس فنڈز ہیں، آپ مل کے خدا کا واسطہ کراچی اور کراچی کے لوگوں کا خیال کریں اور کراچی جو پچھلے کئی عرصے سے نیچے دبا جا رہا ہے اس کو آگے لے کے جائیں، اور ان گھوڑوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور سیاست بھی ہوگی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور کراچی بھی ترقی کرے گا. ٹھیک ہے جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نوید چودھری صاحب، افتخار صاحب اور پی جے سر، بات تو یہی ہے حافظ نعیم الرحمان ہو یا ہو مرتضیٰ وہاب، اس کا فیصلہ تو کل ہو ہی جائے گا، لیکن کراچی کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میئر جو بھی آئے یا ڈپٹی میئر جو بھی آئے اس کو با اختیار ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.